बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान कासिम सज्जाद, प्रोग्राम अहवाल पटवार के साथ। और आज के अहवाल पटवार में हम बात करेंगे पोलियो वायरस के हवाले से। पोलियो वायरस जो है एक शख्स से दूसरे शख्स में जो है मुंतकिल होता है। 5 साल के कम उम्र के बच्चे हैं, उनको ये पोलियो से बचाव के 2 कतरे इसलिए पिलाए जा रहे हैं उनमें क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा हो ताकि इस बीमारी का मुकाबला कर सकें, क्योंकि ये लाइलाज बीमारी है, इसका इलाज मुमकिन नहीं है लेकिन इससे बचाव मुमकिन है। उसी सूरत में अगर आप बर वक़्त अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के 2 कतरे पिलाएंगे तो इस बीमारी के हवाले से बात करेंगे। जी, इसकी ये बीमारी कैसे फैलती है, इसकी अलामात क्या हैं, इक़साम क्या हैं, इसी हवाले से। तो इस वक्त हम मौजूद हैं झेलम में। तो झेलम में भी अभी ये देखा जाए तो तकरीबन 2,21,085 बच्चों को जो है वो पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। न सिर्फ ये बल्कि इसे देखा जाए तो मुख्तलिफ़ मकामात पर 24 मकामात पर झेलम के जो ऐसे जो है पॉइंट बनाए गए हैं जहाँ पे महकमा सेहत का अमला जो दूसरे शहरों से या शहर से बाहर आने जाने वाली गाड़ियाँ हैं या लोग जो मुसाफिर गाड़ियाँ हैं या लोग अपनी ज़ाती गाड़ियों में कहीं आ जा रहे हैं तो उनको भी सिर्फ रोका जा रहा है। प्रोग्राम को आगे लेके बढ़ते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ जो है वो डॉक्टर मियां मज़हर हयात CEO हेल्थ है। तो इनसे बात करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि पोलियो वायरस के हवाले से जो झेलम है जो है गुज़िश्ता कई बरस से जो है पोलियो का कोई ऐसा केस सामने नहीं आया और इसी तरह हमें उम्मीद है कि आइंदा भी नहीं आएगा। जिस तरह कि पहले तो ये कहा जाता था कि ये मजहबी तौर पर बहुत सी इशू बने थे, लेकिन अब बहुत से उलमा इकराम के फतवे भी आ चुके हैं कि ये पोलियो से बचाव के जो कतरे हैं ये पिलाना बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कासिम, बहुत शुक्रिया कि आपने ये जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे आज आप प्रोग्राम हम लोग सारे करने जा रहे हैं, मैं अगर बताता चलूँ झेलम के साथ साथ अगर ओवरऑल हम इसका व्यू ले लें तो ये पूरी दुनिया में 2 मुल्क ऐसे रह गए हैं, एक अफ़गानिस्तान और एक पाकिस्तान। जब भी पोलियो के हवाले से पूरी दुनिया में कोई मीटिंग्स होती हैं तो पूरी दुनिया के जितने बाकी ममालिक हैं वो टेबल के एक तरफ बैठे हुए होते हैं और 2 ममालिक जो हैं वो बेचारे मुजरिम बन के टेबल की दूसरी तरफ बैठे हुए होते हैं जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एक पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। अब पोलियो मर्ज़ से बाकी पूरी दुनिया, बाकी सारी जो जितने भी ममालिक हैं जिनको मैं कह रहा हूँ कि टेबल की दूसरी तरफ बैठे हुए होते हैं, उन्होंने कैसे इसे पोलियो के जो वायरस है इस मूजी मर्ज़ से कैसे उन्होंने जान छुड़ाई। तो चूँकि पोलियो एक लाइलाज मर्ज़ है, जब ये इसका वायरस इंसान के जिस्म में दाखिल हो के इंसान बच्चे को या बड़े को बीमार कर देता है तो फिर इसके बाद उस बीमारी का इलाज नहीं है। उसका इलाज जो है वो जब मुमकिन नहीं है तो एक तरीका है इस वायरस से बचाव का, वो है कि उस बीमार होने से पहले बच्चे को जो है वो उस वायरस के या उस बीमारी के अगेंस्ट क़ुव्वत मुदाफ़त जो है जिस आपने फरमाया वो पैदा की जाए। तो उसका तरीका सिर्फ़ और सिर्फ पोलियो से बचाव की जो वैक्सीन है, जो कि अभी पहले तो सिर्फ ये ओरल वैक्सीन थी जिसके 2 कतरे पिलाए जाते थे, अब साथ में इसका जो इंजेक्शन है वो भी सूरत है, एक इंजेक्शन की सूरत में भी ये पोलियो से बचाव की जो वैक्सीन है ये भी अवेलेबल है और हमारे जो EPA प्रोग्राम है उसका हिस्सा है बाकायदा। जो पोलियो से बचाव की वैक्सीन के जो 2 कतरे हैं ये ही पिला के पूरी दुनिया ने अपने अपने एरिया को, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को जो है वो सेव किया है और हम लोग जो है वो इसी कोशिश में लगे हुए हैं और इंशाल्लाह हम लोग इस पे काबू पा लेंगे। यही देखा जा सकता है, पिछले अगर आप कुछ टेन्योर का अगर आप जायज़ा लें तो हमारे पास पिछले 3-4 साल में पोलियो का कोई केस अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त करंटली भी हमारे पास जेलों में पोलियो का कोई केस नहीं है। पाकिस्तान में भी अभी हमारे जो KPK साइड के केसेस हैं, लेकिन ये एक ख़तरे की घंटी है कि जो इन्वायरमेंटल सैंपल हैं हमारे पाकिस्तान में बड़े शहरों के, इन्वायरमेंटल सैंपल ये होता है कि जो सीवरेज का पानी है उसमें जो है वायरस पोलियो का जो है उसको चेक किया जाता है कि जी कहीं इस सीवरेज के पानी में पोलियो का वायरस तो नहीं है, तो वहाँ पे इसकी सर्कुलेशन है। अभी भी हमारे पाकिस्तान में जितने भी बड़े शहर हैं इनके जो इन्वायरमेंटल सैंपल्स हैं वो काफ़ी तादाद तक जो कि ख़तरनाक हद तक पॉजिटिव अभी भी हैं, लेकिन पेशेंट्स जो हैं वो जो बच्चे पोलियो के जो मरीज़ हैं वो सिर्फ अभी KPK बन्नू साइड पे ही हैं, लेकिन इस साइड पे अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐसा कोई केस नहीं है कि एक शख्स से दूसरे शख्स में ये मुंतकिल होता है और साबी कमज़ोरी पैदा करता है, रीढ़ की हड्डी मुतासर करता है, दिमागी तौर पर ये उत्पादन करता है। ये छोटों में बड़ों में भी होता है। ये कुछ एक पोलियो के ये भी एक समय ना 5 साल से उम्र के बच्चे से लेके 50 साल के शख्स तक भी। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, एक हमारा ये जो मैकेनिज़्म है कि पोलियो के केसेस ढूंढने का कि कैसे ढूंढे, उसको हम सर्वेलेंस कहते हैं। तो सर्वेलेंस में एक हमारी टर्म है, उसको AFP कहते हैं।
اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 15 سال تک کا بچہ ہے ہم لوگ اس کو جو ہے وہ اس کا سرویلنس کرتے ہیں, ان کو دیکھتے ہیں. ہم لوگ ہماری ٹیمیں جب گھر گھر جاتی ہیں, پولیو کی ٹیمیں بھی قطرے پلانے جا رہی ہیں ہر گھر میں, تو وہ ایک باقاعدہ بڑا ضروری سوال ہے گھر میں جو پوچھتے ہیں کہ جی کیا آپ کے گھر میں کوئی ایسا بچہ تو نہیں ہے جو کہ 15 سال سے کم عمر ہو اور اس کو پچھلے کچھ عرصے سے جو ہے آپ کا وہ جسم کے کسی بھی حصے میں یا کسی بھی اعضاء میں اس میں جو ڈھیلا پن تو نہیں آ گیا. تو پھر اس کو چیک کیا جاتا ہے, اللہ نہ کرے کوئی ایسا کوئی بچہ سامنے ہو, کوئی ایسا مریض سامنے ہو, تو پھر اس میں ہم لوگ اس کے جو اسٹول سیمپل لے کے تو اس میں پولیو کا جو وائرس ہے وہ چیک کیا جاتا ہے. ڈیفینیٹلی آپ صحیح فرما رہے ہیں, یہ پولیو کا وائرس ہے زیادہ تر یہ جو ہے نا چھوٹے بچوں کو افیکٹ کرتا ہے کیونکہ ان کی قوت مدافعت بڑوں سے ویک ہوتی ہے. تو بڑوں میں بھی لیکن ابھی تک ابھی تک کوئی ایسا کوئی کیس بڑوں کا رپورٹ نہیں ہوا. بالکل جی, ابھی دیکھا جائے تو یہ بچوں کو ہی متاثر کرتا ہے. تو اگر دیکھا جائے کہ ایک شخص متاثرہ شخص ہے تو اس کے پہانے سے یہ خارج ہوتا ہے, اس کی جو انتڑی ہے اس میں یہ موجود رہتا ہے, اور اس کا اگر نہ صرف پہانہ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ اس کی وہ اپنی جو کی گیس خارج کرتا ہے تو اس سے بھی صحت مند شخص ہے اس کو بھی متاثر کر سکتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ پولیو سے بچاؤ کے جو 2 قطرے ہیں وہ ضرور پئیں. تو وہ دیکھا جائے تو یہ لفظ جو میں پولیو سے بچاؤ کے 2 قطرے ہیں جو یہ بات کر رہا ہوں, یہ جو ہمارے ڈاکٹر وسیم صاحب ہیں محکمہ صحت کے, دیکھا جائے تو جھیلم میں ان کی بہت سی خدمات ہیں. تو کئی برس پہلے انہوں نے یہی بات کی تھی کہ آپ ہر بار یہ بات کرتے ہیں کہ جی پولیو کے قطرے پلائے جا رہے ہیں. بھئی پولیو کے قطرے نہیں, پولیو سے بچاؤ کے. ابھی ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں, ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں اور ان سے حوالے سے جاننے کی مزید کوشش کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ قاسم بھائی. جیسا کہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ یہ پولیو کے 2 قطرے نہیں ہیں, پولیو سے بچاؤ کی ویکسین کے 2 قطرے ہیں, اور یہ ہم دیتے اس لیے ہیں کہ اس سے بچے کو یا جس کو بھی ہم دے رہے ہیں بچایا جائے. تو آپ نے بات کی وائرس کی, وائرس بالکل خاموش بھی ہے, اور وائرس ایسا ہے کہ یہ ایک سے دوسرے کو اس کا جو ٹرانسمیشن ہے وہ اوروفیکل روٹ جیسے آپ نے بتایا نا کہ پخانے کے ذریعے خارج ہوتا ہے, اور پھر بچے کے اگر پراپر کھانا کھانے سے پہلے اور پخانہ سے فارغ ہونے کے بعد ہاتھ پراپر نہ دھوئے جائیں تو وہ جس جو صحت مند بچہ ہے اس میں بھی یہ جا سکتا ہے اور اس کو بیمار بھی کر سکتا ہے. اور بیماری سے بچاؤ کا طریقہ جو ہے وہ صرف اور صرف ویکسین ہے. ویکسین جیسے کہ سی او صاحب نے بتایا کہ اس کے اب 2 قسم کی ویکسین کیوں دی جا رہی ہے. اورل ہی کافی تھی پہلے, لیکن کیونکہ ہمارے ہاں اس کے ریزلٹس اتنے اچھے نہیں آ رہے, اور جو ابھی بھی کچھ کیسز آ رہے تھے اسپیشلی کے پی کے سے اور ادھر ادھر سے, اس لیے پھر WHO نے یہاں انجیکٹیبل کا ایفیکٹ بھی زیادہ ہوتا ہے اور وہ پراپرلی دیا بھی جاتا ہے, تو اس کو بھی شامل کیا گیا. اور میں ہمیشہ جیسے پولیو سے بچاؤ کے کہتا ہوں, ایسے ہی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پولیو کمپین کے علاوہ جو ہے نا یہ زیادہ کام جو ہے وہ ہمارا روٹین کی امیونائزیشن کا ہے. اگر ہم اپنی روٹین کی امیونائزیشن صحیح رکھیں, اور جو ہمارے حفاظتی ٹیکوں کا پروگرام ہے اس کے مطابق, اس میں ہم روٹین میں 4 ڈوزز دیتے ہیں پولیو سے بچاؤ کی ویکسین کے. پیدائش کے فوراً بعد 6 ہفتے, 10 ہفتے, 14 ہفتے یہ اورل ہے جو دیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ پھر 14 ہفتے اور جو 9 ماہ کی عمر میں ہم اس کو ویکسین کا انجیکشن بھی لگاتے ہیں. اگر یہ لگایا جائے تو پراپر اگر ہم 100% بچوں کو یہ ویکسین دے دیں تو شاید ہمیں پولیو کی کمپین کرنے کی ضرورت ہی نہ رہے. بالکل جی, پولیو کی کمپین کرنے کی ہمیں ضرورت ہی پیش نہ آئے. یہاں ملیں گے مختصر وقفے کے بعد اسی بات کو دوبارہ وسیم صاحب کے ساتھ آگے جاری رکھیں گے. ناظرین, مختصر وقفے کے بعد ایک بار پھر حاضر ہیں حوالے پٹوار میں. جیسے کہ آج کے حوالے پٹوار میں ہم بات کر رہے ہیں پولیو وائرس کے حوالے سے کہ اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے, اس کی علامات کیا ہیں, اور یہ وائرس جو ہے اتنا خطرناک ہے جو بچوں کو جو ہے عمر بھر کے لیے معذور کر دیتا ہے. یہ دیکھا جائے تو 1998 میں پوری دنیا میں یہ وائرس تھا, اور بر اعظم افریقہ کے تمام ممالک میں یہ تھا. اس کی ویکسین جب ایجاد ہوئی اور اس کے بعد پولیو سے بچاؤ کے قطرے بچوں کو پلانے شروع کیے گئے, تو اس کے بعد صرف دیکھا جائے تو بھارت, نائجیریا اور پاکستان اور افغانستان رہ گئے تھے. 2011 میں جو ہے وہ بھارت بھی اس سے پولیو فری قرار دے دیا گیا, پولیو سے پاک اسے قرار دے دیا گیا. اس کے بعد 2014 میں نائجیریا بھی, اور اب دیکھا جائے تو صرف پاکستان اور افغانستان بدقسمتی سے ابھی بھی اس وائرس کی لپیٹ میں. تو جو بات ہو رہی تھی ہماری جو اس سے پہلے کے پولیو وائرس کے حوالے سے بچوں کے جو ہے وہ روٹین کے حوالے سے بھی جو پلائی جاتی ہیں, جیسے کہ وسیم صاحب بتا رہے تھے کہ 4 خوراک جو ہے بتائی جاتی ہیں. مزید سی بات کو آگے لے کے بڑھتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں اور اسی حوالے سے جانتے ہیں کہ ایک تو انجیکٹیبل آپ نے بات کی تھی کہ جو ابھی وہ بھی شروع ہوئی ہے ویکسین جو ہے, تو وہ روٹین کے ساتھ ساتھ یہ کب لگتی ہیں بچوں کو, اور والدین. میں ایک اور سوال یہاں پہ کرنا چاہوں گا, بلکہ والدین سے بھی کہنا چاہوں گا کہ باقی جو ویکسین بچوں کو فاسٹی ٹیکے لگواتے ہیں وہ وقت آ کے لگواتے ہیں, کہیں اگر وہ کہیں انہوں نے جاننا بھی ہو تو وہ ایک دن پہلے یا دوسرے دن وہ فوراً پہنچتے ہیں کہ جی اس سے تاخیر نہ ہو جائے. تو یہ پولیو وائرس کے جو بچاؤ کے قطرے ہیں وہ بھی اسی طرح پلانے چاہیے نا.
جی بالکل، جیسے آپ نے کہا کہ یہ ایک شیڈیول ہے، شیڈیول کے مطابق دی جاتی ہے، اور اس میں جو ہے نا وہ شیڈیول کے مطابق جب ہم ویکسین دیتے ہیں تو ضروری یہ ہوتا ہے کہ جب 2 اینٹیجنس کے درمیان، جب جیسے ہم نے ڈوز 1 دی ہے اگر 6 ہفتے میں اور اس کے بعد 10 ہفتے میں یا 14 ہفتے میں، تو ہر ڈوز کے درمیان منیمم 4 ویکس کا گیپ ہونا ضروری ہے. یعنی 4 ہفتے سے پہلے اگر ہم وہ ڈوز لگائیں گے تو وہ ویلڈ ڈوز کاؤنٹ نہیں ہوگی، پوری مدافعت پیدا نہیں کرے گی. ٹھیک ہے، تو اس لیے جو شیڈیول ہے اس کے مطابق اب جیسے آپ کو پتہ ہے ہمارے روٹین کی امیونائزیشن کا پروگرام جو ہے وہ بہت ہی ایکسٹینسو پروگرام ہے، اور ہمارا ویکسینیٹر جو ہے وہ ہر گاؤں میں ہر محلے میں جا کے بیٹھتا ہے. اس کا پراپر ایک شیڈیول بنتا ہے 26 دن کا، جو کہ وہ مہینے کے 26 دن وہ اپنے فیلڈ میں ہر یو سی کے ہر گاؤں میں جا کے بیٹھتا ہے ہیلتھ ہاؤس پہ، اور وہاں بیٹھ کے باقاعدہ اعلان کرتا ہے. اعلان کر کے اس کے بعد لسٹ بھی ہوتی ہے، ہیلتھ ورکر سے بھی کوارڈینیٹ کرتا ہے، اور وہاں کے نوٹیبلز کے ساتھ بھی کوارڈینیٹ کر کے پھر جو بھی بچے جن کی ویکسین ڈیو ہوتی ہے ان کو وہاں ویکسین لگائی جاتی ہے. اگر کوئی وہاں بچہ موجود نہ ہو تو ان کو میسیج دیا جاتا ہے کہ ہمارے فکس سینٹر روز کھلے ہیں. اگر کوئی بچہ اس دن رہ جاتا ہے تو وہ پھر نیئرسٹ اپنے جو ہمارا فکس سینٹر ہے وہاں جا کے ویکسینیشن کروا سکتا ہے. اور اس کی مین جو ہے ہمارا کام اویئرنیس دینا، لوگوں کو موٹیویٹ کرنا، اور اس کی اہمیت بتانا، اور پھر اس پر لوگوں کو قائل کرنا، اور یہی ہمارا مقصد ہے. اور الحمدللہ ہماری جو جہلم کی کوریج ہے، جہلم ہمیشہ سے ویکسینیشن میں اور اس میں ای پی آئی میں ٹاپ پہ رہا ہے پنجاب میں، اور ہماری کوریج جو ہے الحمدللہ بہت بہتر ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ اگر 85% پورے پاکستان میں یا پورے پنجاب میں کوریج ہو جائے تو جیسے میں نے بتایا کہ وہ ہرڈ امیونٹی اس سے آ جاتی ہے، اور پھر ان کمپینز کی ضرورت ہی نہیں رہتی. ان کی ضرورت نہیں رہے گی، نہ ہی آگاہی کی، بلکہ لوگوں کو اگر شعور پیدا ہو جاتا ہے کہ جس طرح باقی اگر اپنی دوائیات لیتے ہیں، کوئی بیماری ہوتی ہے تو اس کا علاج معالجہ کراتے ہیں، اور بچوں کو جو حفاظتی ٹیکہ جات لگوائے جاتے ہیں، تو اسی طرح پولیو کے سے بچاؤ کے جو قطرے ہیں وہ بھی پلائے جائیں بر وقت، پیدائش سے فوراً بعد سے اور 5 سال کی عمر تک، اور جب بھی یہ مہم ہوتی ہے تو اس دوران بھی پلائے جائیں. یہ نہ کہا جائے ٹیموں سے کہ ہم نے جو ہے کچھ دن پہلے جا کے جب بچے کو حفاظتی ٹیکہ لگوایا تھا تو تب پلائے تھے، وہ بھی ضروری ہیں، اور جب مہم شروع ہوتی ہے تو تب بھی ضروری ہیں. تو اسی ساتھ آگے بڑھتے ہیں. جی ہمارے ساتھ شاہد اسلم صاحب موجود ہیں، ڈی ایس وی. تو شاہد صاحب سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پہلے تو یہ بتائیے ڈی ایس وی کا مطلب کیا ہے سر؟ بیسیکلی ایز اے ڈسٹرکٹ سپرنٹینڈنٹ ویکسینیشن اس کا ڈیزگنیشن ہے، اور میں یہاں پر 1990 سے لے کر آنورڈ یہاں پہ کام کر رہا ہوں. اور یہ جو پولیو کمپینز ہیں یہ 1994 سے یہ چل رہی ہیں، اور صرف کمپینز ہی نہیں، کمپینز کے ساتھ جو روٹین امیونائزیشن ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اگر وہ روٹین امیونائزیشن ہماری اسٹرانگ ہے، اچھی ہے، تو پولیو کمپینز کی ضرورت نہیں پڑتی. اور شکر الحمدللہ ہمارے ڈسٹرکٹ جہلم میں ایک تو ایجوکیشن لیول بہت اچھا ہے، لوگ سارے پڑھے لکھے ہیں اور اس چیز کی اہمیت کو اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں، اور بر وقت اپنے بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگواتے ہیں. اب 6 بیماریاں نہیں ہیں، اب 12 بیماریاں ہیں، ٹھیک ہے، جس میں پولیو بھی شامل ہے. پولیو بہت خطرناک بیماری ہے، ٹھیک ہے. 1994 سے لے کر اب تک بے شمار کمپینز ہو چکی ہیں اس میں روٹین امیونائزیشن کے ساتھ، اور پلس ایس آئی ایز جو ہمارے ہوتے ہیں. اور 1994 کا اگر وہ ڈاٹا لیں تو یہ ہزاروں کی تعداد میں تھے پولیو کیسز. اٹ مینس کہ ہزاروں فیملیز جو ہیں وہ افیکٹڈ تھیں اس وقت، ٹھیک ہے. لیکن اب کیا ہوا ہے، اب تک جو ہے وہ ہم سینکڑوں میں آ گئے ہیں. اب ہمارے کیسز جو ہیں وہ بہت انسوں میں آ گئے ہیں، ٹھیک ہے. یہ 1919 میں ہمارا پازیٹیو ایک کیس ہوا تھا، ٹھیک ہے. لیکن ہماری کمپینز، ہماری روٹین ایمونائزیشن نے جو ہے نا وہ اب اس چیز کو جو ہے وہ بہت بچوں میں امیونٹی بوسٹ اپ کر دی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا ہم اسی طریقے سے کام کرتے رہے، اور لوگوں میں بھی اویئرنیس اچھی آگئی. جس طرح آپ K2 چینل ہے، ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ آپ اس کو پروجیکٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. سوشل موبلائزیشن ہماری اسٹرانگ سے اسٹرانگ ہو رہی ہے، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے، ٹھیک ہے. اور لوگوں میں اویئرنیس زیادہ آئے، ٹھیک ہے. وہ اور خاص طور پر ہمارے نومیڈک پاپولیشنس جو ہے وہ ہم اس پہ ہم زیادہ زور دے رہے ہیں، کیونکہ لوگوں میں تو اب اس طریقے سے یہ چیز آ رہی ہے. لیکن نومیڈک پاپولیشنس جو ہے وہ ہم اپنے گورنمنٹ سیکٹرز کی طرف سے جو ہے اس پہ زیادہ زور دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہاں پر میں آخری بات یہی کہوں گا کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمارا جو گورنمنٹ کا سیکٹر ہے اور ایڈمنسٹریشن ہے ڈی سی صاحب کی طرف سے، وہ ماشاءاللہ وہ بہت اچھا ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے.
تعاون کر رہے ہیں, بہت زیادہ ہیلپ کر رہے ہیں. کمپینس میں ڈیلی کی میٹنگز وغیرہ ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ ہمارا گورنمنٹ سیکٹر کی طرف سے ایفرٹس ہوتی ہیں, ایک جو ہے وہ پبلک کی طرف سے ہوتی ہیں. اگر پبلک جو ہے وہ ہمارے ساتھ تعاون کرے, ٹھیک ہے, اور تمام جتنے بھی والدین ہیں وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ حفاظتی ٹیکے بر وقت لگوا لیں, اور کمپینز کے دوران جو ہے وہ اپنے بچوں کو چھپائیں نہیں, سامنے لے کے آئیں اور ان کو 2 ڈراپس جو ہے وہ دے دیں. اور یہ امیونٹی ہوتی ہے, 2 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک یہ چیز ہوتی ہے کہ نیو بارن بچے ہوتے ہیں, ایک وہ بچے ہوتے ہیں جو کہ ہم والدین جو ہے وہ چھپا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ان دونوں پہ قابو پانا بہت ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے, نیو بارن بچے خطرے میں ہوتے ہیں, اور وہ بچے جو چھپائے جاتے ہیں بار بار, اگر فرض کیا ایک بچہ جو ہے وہ 6-7 کمپینس میں وہ رہ جاتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو والدین چھپا لیتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے اس پہ بھی وائرس کا جو ہے وہ اٹیک ہو سکتا ہے. اس وجہ سے جو ہے نا وہ روٹین ایمونائزیشن پلس ہماری جو پولیو کی کمپینز ہیں اس میں ان کا پارٹیسپیشن ہونی ضروری ہے. اچھا بالکل, میں آپ سے بھی ایک سوال یہ بھی کروں گا کہ آپ ظاہر ہے کہ ٹیموں کو دیکھتے ہیں, تو آپ کی جو ٹیمیں ذرا دیکھا جائے تو جہلم کا جو ایسے علاقے ہیں کہ ضلع جہلم کے بہت دور دراز علاقے ہیں, پہاڑی علاقے ہیں, وہاں پہ ویسے اگر دیکھا جائے نا تو عام روزمرہ کی جانے کے لیے جانا جائے تو وہاں پہ مشکلات ہوتی ہیں. اب دیکھا جائے تو یہاں جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں سے 5 کلومیٹر کی دوری پہ ہمارا جو جزیرہ ہے, دریا عبور کر کے 7 دیہات ہیں جہاں تقریباً 9000 کی آبادی ہے. سہاوا, ڈمیلی, پنڈ دادر خان کے ایسے علاقے ہیں جہاں نہ گاڑیاں جاتی ہیں, پیدل چلنا مشکل ہوتا ہے. تو ویکسینیشن ٹیمیں وہاں پہ پہنچتی ہیں, کتنی مشکل سے پہنچتی ہیں, تو کتنی مشکلات ہوتی ہیں ان ٹیموں کو؟ بے شک جی, بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں. اب اس میں جو ایریاز ہیں جہلم کے, اس میں جو ٹوپوگرافی ہے ہماری جہلم کی, وہ اس میں دریا کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, دریا میں وہ بیلا کے ایریا ہے, اس میں 4-5 گاؤں ایسے ہیں جہاں پر پہنچنا ٹیموں کا مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمارا تقریباً 50% جو ایریا ہے سہاوے کا, اس کے بعد پیڑی خان کا, ٹھیک ہے, دینا کا کچھ ایریا ایسا ہے جو کہ پہاڑی ایریا ہے. ٹھیک ہے, دور دراز ایریا ہے, لیکن الحمدللہ کہ ہم لوگوں نے تقریباً 1094 ٹیمیں وہ ریز کی ہوئی ہیں, اور ہر 5 ٹیموں پہ ایک ایریا انچارج ہے. اور اگر فرض کیا ایک یونین کونسل میں 5 ایریا انچارجز ہیں, 4 ایریا انچارجز ہیں, اس کے اوپر UCMO ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہماری WHO's کی ٹیمیں ہیں, یونیسیف کی ٹیمیں ہیں, وہ ساری جو ہے وہ ان چیزوں کو ساری کمپین کو سپروائز کرتی ہیں, اور وہ دور دراز ایریا تک پہنچتی ہیں, ان گھروں تک پہنچتے ہیں. ہماری ٹیمیں پہنچتی ہیں, ہمارے ایریا انچارجز پہنچتے ہیں, ہمارے UCMOs پہنچتے ہیں, وہ ہماری ذمہ داری میں ہوتے ہیں. اور ایک بچہ جو ہم ایون کہ کوئی بچہ ریفیوزل میں آتا ہے نا, تو وہاں پر ایڈمنسٹریشن پہنچ جاتی ہے, AC تک پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہاں جو ہماری مین جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی بچہ جو ہے وہ رہے نا, ٹھیک ہے, اس کو ڈراپس مل جائیں. بالکل جی, بہت شکریہ جی. بالکل کوئی بچہ رہے نہ, پولیو سے بچاؤ کے قطرے پیے بنا. یہاں پھر لیں گے مختصر وقفہ, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, اور یہاں پہ بیٹھ کے جو کچھ مہمان ہیں جو ہمارے محکمہ صحت کے ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں, اور اس بیماری کے حوالے سے بھی آپ کو آگاہی پہنچا رہے ہیں, اور اس سے بچاؤ کے حوالے سے بھی. جی ناظرین, مختصر وقفے کے بعد ایک بار پھر حاضر ہیں پولیو اسپیشل پروگرام احوال پٹوار کے ساتھ. پولیو کے حوالے سے ہم اب تک آگاہی پہنچا رہے ہیں. پولیو وائرس ایک خطرناک وائرس ہے جو بچوں کو عمر بھر کے لیے معذور کر سکتا ہے. اسے دیکھا جائے تو اس میں جو اس کی علامات ہیں بچوں کو میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے تو قے بھی آتی ہے, بخار بھی ہوتا ہے, اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پاؤں میں جو ہے وہ دیکھا جائے تو جیسے سوئیاں چبھتی ہیں ویسی بھی ہوتی ہیں. تو یہ علامات کچھ دن تک رہتی ہیں, اس کے بعد دیکھا جائے تو بچے میں جو ہے کھچاؤ پیدا ہوتا ہے. اور اس طرح دیکھا جائے تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اس کو صرف یہی سمجھتے رہتے ہیں کہ بچے کو کمزوری ہے یا بچے کو جو ہے خوراک اچھی نہیں مل رہی, تو اس وجہ سے یہ چیزیں آ رہی ہیں. یہاں پیدائشی طور پر یہ بعض دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بچے میں جو اگر اس کا ٹیڑھا پن آ رہا ہے یا کچھ ہے, یہ خاندانی بھی ہیں. اس طرح کی علامات ہوتی ہیں تو فوری طور پر آپ محکمہ صحت کی ٹیموں کے ساتھ رابطہ کریں, یا آپ اپنے کسی بھی قریبی جو ہے بنیادی مرکز صحت پر یا سرکاری اسپتال میں جو آپ بچے کو جا کے لے کے جائیں, جو ماہر امراض بچگان ہیں ان کو جو ہے وہ چیک کروائیں, وہ طبی معائنہ کریں بچے کا, کیا آیا اس میں پولیو کے علامات ہیں یا بچے میں واقعی کوئی اعصابی کمزوری ہو رہی ہے یا کسی اور بیماری کی وجہ سے بچے میں جو ہے وہ یہ کھچاؤ پیدا ہو رہا ہے. تو اگر آپ اس وقت اگر لاپرواہی کا مظاہرہ کریں گے تو آپ کا بچہ عمر بھر کے لیے معذور بھی ہو سکتا ہے. تو اسی وجہ سے اس بات کو آگے لے کے بڑھتے ہیں. تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جنید بشیر, فوکل پرسن ہیں یہاں پر پولیو کے حوالے سے, اور ان سے مزید بات کرتے ہیں پولیو وائرس کے حوالے سے بھی. اور ایسی صورتحال میں اگر دیکھا جائے تو
محکمہ صحت کی جس طرح ٹیمیں ہیں، بنیادی مرکز صحت ہیں، وہاں پہ بھی جو ہے ڈی ایچ کیو میں ہے، تحصیلوں میں جو ٹی ایچ کیو ہیں وہاں پہ بھی جو بچوں کے جو ڈاکٹر ہیں، تو جب اس طرح کا کوئی بچہ جب آتا ہے تو اس کو بڑا تفصیلی طور پر چیک کرتے ہیں۔ بہت شکریہ قاسم صاحب، آپ نے بڑا اچھا پروگرام کیا۔ دیکھیں جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ وائرس بچوں میں موجود ہو سکتا ہے، اس کو آپ کیسے تلاش کرتے ہیں، تو اس میں دیکھیں ہماری سرویلنس ٹیمیں جو ہیں یہ یونیکونسل لیول تک جو ہیں اپنا کام کر رہی ہوتی ہیں۔ مین ہماری سرویلنس ٹیم جو ہے ڈسٹرکٹ پہ بیٹھی ہوئی ہے، اس کے علاوہ ہماری جو ایل اے ڈبلیوز ہیں وہ ڈیلی بیسس پہ گھر گھر جا کے ایسے بچوں کو تلاش کرتی ہیں کہ جن میں 15 سال سے کم ہو اور اچانک جسم میں کمزوری وغیرہ آئی ہو۔ تو اگر اس طرح کا کوئی کیس رپورٹ ہوتا ہے تو فوری طور پہ ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں کنسرن وہ اس کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں، اور انویسٹیگیشن کے فوری بعد ان کے ہم 2 سٹول سیمپل لیتے ہیں 24 گھنٹے کے گیپ سے، اور وہ NIH جو ہماری لیبارٹری ہے وہاں پہ ان کو بھیجا جاتا ہے جانچ کے لیے کہ آیا اس میں وائرس ہے یا نہیں۔ تو وہ جیسے ہی ہمیں سٹول سیمپل کلیکٹ کرتے ہیں، باقاعدہ اس کا ریورس کولڈ چین ہے، اس میں ہم اس کو NIH بھیجتے ہیں اور وہاں سے وہ تشخیص کرتے ہیں کہ اس میں وائرس ہے یا نہیں۔ تو وہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا کیس ہو تو وہ فوری طور پہ وہ رپورٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بچاؤ کے لیے آپ کو پتہ ہے اس سال ہماری یہ تیسری کمپین چل رہی ہے، 27 نومبر سے سٹارٹ ہوئی ہے، آج اس کا تیسرا دن ہے، اور اویئرنیس کے حوالے سے اس دفعہ ہمارے بڑا اچھا رسپانس آ رہا ہے پبلک کی طرف سے۔ آج الحمدللہ تیسرا دن ہے، اور ابھی تک ہمارا کوئی ریفیوزل جو ہے یہ رپورٹ نہیں ہوا کہ کسی نے ویکسین پینے سے ریفیوز کیا ہو۔ تو بلا شبہ یہ آپ کی بھی محنت ہے، ہماری ٹیم جو پری کمپین انہوں اویئرنیس سیشن کیے ہیں، اس سب کا جو ہے یہ محنت ہے کہ ہمیں کوئی ایسا ریفیوزل رپورٹ نہیں ہوا۔ تو اچھی بات ہے کہ لوگوں نے انکار نہیں کیا اور تعاون بھی کر رہے ہیں، جیسے کہ ہم نے بھی مختلف آپ کے جو پوائنٹ بنے ہوئے ہیں ان کا بھی کیا، تو وہاں پہ دیکھا کچھ لوگ آ رہے تھے، تو جب انہیں آپ کے عملے نے وہاں پہ روکا نکودر چوک میں، تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم برطانیہ سے آئے ہوئے ہیں تو ہم نے یہ ویکسین نہیں پلانی۔ وہ ان لوگوں کو جب آپ کے عملے نے وہاں پہ جو کانسٹیبل بھی تھا ساتھ کو سمجھایا کہ آپ کے بچے کے لیے ضروری ہے، اگر آپ برطانیہ سے آئے ہیں تو آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے پھر آپ کے بچوں کے لیے کہ یہ نہ ہو کہ آپ یہاں سے کوئی وائرس لے کے چلے جائیں تو آپ کے بچے کو خدا نخواستہ کوئی مسئلہ بن جائے، جس کے ان کے بعد وہ آگاہی دینے کے بعد تو وہ انہوں نے بخوشی جو ہے وہ قطرے پلائے اور شکریہ بھی ادا کیا ٹیم کا۔ تو اس طرح کے کیسز بھی ہوتے ہیں کہ ان لوگوں کو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ جو بیرون ملک سے آتے ہیں تو وہ ڈر جاتے ہیں کہ شاید یہاں کی ویکسین اچھی نہیں ہوگی؟ بالکل قاسم بھائی، آپ نے جس طرح بتایا کہ بیرون ملک سے جو آئے افراد ہوتے ہیں ان کی طرف سے جس طرح آپ نے بتا دیا کہ یہ اکثر کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا تو کورس کمپلیٹ ہے تو ہم یہاں سے کیوں ویکسینیشن کروائیں۔ تو اس کے لیے ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں وہ جو ممالک ہیں باہر کے، وہ آج سے کئی سال پہلے پولیو فری ہو چکے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان واحد ایسا ملک ہے جہاں پہ وائرس سرکولیٹ ہے، اس کی سرکولیشن ہے، تو اس وجہ سے یہاں سے ان کو وائرس لگ سکتا ہے، وہ ساتھ لے کے جا سکتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کے لیے قطرے پینا ضروری ہیں۔ جب بھی کوئی کمپین چلتی ہے تو ہماری تمام افراد، ایسے افراد جو باہر ممالک سے آئے ہوتے ہیں، تو ان سے یہی درخواست ہوتی ہے کہ جب بھی آئیں اپنے بچوں کو، اگر کمپین ہے تو وہ پولیو سے بچاؤ کے 2 قطرے لازمی پلوائیں۔ دوسری بات کہ دیکھیں WHO نے پاکستان پہ سفری پابندیاں لگائی ہوئی ہیں۔ ہمارا کوئی بھی جو شہری ہے وہ جب بیرون ملک سفر کرتا ہے تو وہ پولیو بچاؤ سے 2 ڈراپس پی کے یہاں سے جاتا ہے، اس کا باقاعدہ نادرا سے ایک سرٹیفکیٹ جاری ہوتا ہے۔ تو ایسے تمام افراد جو باہر جا رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے جو سینٹر ہے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں بنا ہوا، وہاں سے پولیو سے بچاؤ کے 2 قطرے پی کے جاتے ہیں اور وہ سرٹیفکیٹ ساتھ لے کے جاتے ہیں، تو ان کو جہاز میں بیٹھنے کی اجازت ہوتی ہے۔ بالکل جی، دیکھا جائے تو آپ بڑے ہو کے دوسرے ملک کا سفر کرتے ہیں کسی بھی سلسلے میں، چاہے آپ سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں یا پھر آپ جاتے ہیں روزگار کے سلسلے میں، تب تو آپ جو ہے اپنے جیب سے پیسے دے کے، اپنے ہاتھوں سے پیسے دے کے یہ پولیو کے قطرے پیتے ہیں۔ اب آپ کو یہ چاہیے کہ آپ نے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے 2 قطرے ضرور پلائیں۔ اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں جی، عبدالحمید صاحب جو ہے موجود ہیں، ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں اور ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ASV ہیں آپ کا بہت شکریہ۔ میں ایز اے تحصیل علم اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ ویکسینیشن کے طور پر کام کر رہا ہوں۔ ہماری تحصیل علم میں جو 2 دن کا ٹارگٹ ہے وہ 53,699 ہے، جن میں ہماری ٹیموں نے 54,310 بچوں کو قطرے پلائے ہیں۔ اس طرح ہمارا ٹارگٹ تحصیل علم میں 2 دن کا 100% کور ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ہمارے تحصیل جیل میں جو HM کی پاپولیشن ہے وہ 3200 کی تعداد ہے، 2 دن کا ٹارگٹ۔ اس میں ہماری ٹیموں نے 2700 بچوں کو تقریباً موبائل HM کے بچوں کو قطرے پلائے ہیں، اور ہماری ٹیمیں زیادہ فوکس کر رہی ہیں جو HM کی موبائل پاپولیشن ہے، چگیاں ہیں،
ان میں ٹیمیں جا کے بچوں کو پولیو کے بچاؤ کے ویکسین کر رہی ہیں، اور ہمارے ویکسینیٹر تحصیل جہلم کے بلکہ ڈسٹرکٹ جہلم کے ویکسینیٹر جو موبائل پر پورشن ہے، وہ ہر ماہ میں 4 دفعہ ان کا ٹور پروگرام بنتا ہے، وہ ان علاقوں میں جا کر بچوں کو ویکسینیشن روٹین کے حفاظتی ٹیکے لگائے جاتے ہیں۔ بالکل جی، روٹین کے حفاظتی ٹیکے بھی لگائے جاتے ہیں، اور جب ٹیکے لگائے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ پولیو سے بچاؤ کے 2 قطرے بھی پلائے جاتے ہیں۔ تو بالکل جی، پروگرام کی آخر کی طرف جانے سے پہلے میں ڈاکٹر وسیم صاحب سے دوبارہ بات کروں گا اور ان سے بھی اسی حوالے سے بات کریں گے۔ جی، جیسے کہ آپ نے پہلے ہی بتا دیا کہ ہمارا ٹارگٹ 2,21,085 جو ہے وہ یہ ٹارگٹ ہوگا لاجسٹک کے لیے۔ ٹارگٹ ہمارا ہے کہ ان دنوں میں جو بھی 5 سال تک کا بچہ ہوگا اس تک ہم نے پہنچنا ہے، اور اس کو ہم نے پولیو سے بچاؤ کی ویکسین دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اس کے لیے جو ٹیمیں تشکیل دی جاتی ہیں وہ ہماری موبائل ٹیمیں ہیں جو گھر گھر جا کے قطرے پلاتی ہیں، وہ 1094 ہیں۔ 74 جیسے آپ نے بتایا وہ ہماری فکس ٹیمیں ہیں جو کہ ہمارے مراکز صحت پہ ہیں، اور یہ 8 بجے سے لے کے 5 بجے تک وہاں موجود ہوتی ہیں۔ جو بچے فیلڈ میں پینے سے رہ جاتے ہیں وہ وہاں جا کے کسی بھی وقت قطرے پی سکتے ہیں۔ پھر ہمارے 24 ٹرانزٹ پوائنٹ ہیں جو کہ ہمارے بس سٹاپ، ویگن سٹاپ، ریلوے اسٹیشن ان جگہ پہ یا ٹول پلازاز پہ بنے ہوئے ہیں، اور یہاں ہر آنے جانے والی جو ٹریول کر رہے ہوتے ہیں لوگ، ان کے بچوں کو روک کے قطرے پلائے جاتے ہیں۔ ریفیوزل کا آپ نے بات کی، ریفیوزل میں بہت بڑا رول ہے ہمارے میڈیا کا، اور جو متھ تھی وہ یہی تھی کہ شاید مذہبی طور پہ اس کو ایک تو نگیٹ کیا جاتا تھا، اور دوسرا یہ کہ یہ انڈیا کی ویکسین ہے یا جو کچھ ہے، لیکن اس پہ بہت اچھا کام علماء نے بھی کیا، فتوے بھی آئے، اور جیسا کہ یہ اویئرنیس اسی طرح کی وجہ سے پھر جو ہے یہ ہمارے مذہبی ریفیوزل تو بہت کم ہے، لیکن ابھی جو زیادہ ریفیوزل آتے ہیں وہ جیسے ابھی آپ نے خود ہی پوائنٹ آؤٹ کیا، جو اوورسیز ہیں، اوورسیز جب آتے ہیں نا تو وہ شاید سمجھتے ہیں کہ ہمیں ویکسین کی ضرورت نہیں ہے، ان کو تھوڑا سا موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے، ان کو تھوڑا سا گائیڈ کرنا پڑتا ہے، لیکن الحمدللہ اس طرح کو آخرکار ہم کامیاب ہو جاتے ہیں ان کو پلانے میں۔ ایک اور امپارٹنٹ پوائنٹ ہوتا ہے سیکیورٹی کا، اس کے لیے جیسے کہ ہمارے ہاں تو الحمدللہ ہمارا بڑا پیسفل ڈسٹرکٹ ہے، ہمیں ایسا ایشو نہیں ہے، لیکن آپ نے سنا ہوگا کہ پی کے میں یا بلوچستان میں ٹیمز پہ اٹیکس بھی ہوتے ہیں جو کچھ اس طرح کے، لیکن ہمیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے، ڈی سی صاحب کی طرف سے، ڈی پی او صاحب کی طرف سے ٹیموں کے لیے سیکیورٹی کا پراپر پلان بنتا ہے، اس کے مطابق پوری ہمیں سپورٹ دی جاتی ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ جس کو ہم ہائی لائٹ کرنا چاہیں یا جو کہیں، بس ریکویسٹ یہی ہے کہ ایک تو روٹین کی ویکسینیشن پہ سارے پیرنٹس زور دیں۔ کوئی بھی، اب میں ایک بات یہاں 1 منٹ آپ کا اور لے لوں گا کہ ہماری تو موبائل ٹیمیں گھر گھر جا کے ہر محلے میں، گھر گھر نہیں جا کے ہر محلے میں بیٹھ کے ویکسینیشن کرتی ہیں۔ بنگلہ دیش ایک ایسا ملک ہے جہاں کوئی موبائل ویکسینیٹر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی ویکسین کی کوریج جو ہے وہ ایشیا میں سب سے زیادہ اچھی ہے۔ انہوں نے کیسے کی ہے؟ صرف یہ اویئرنیس سے، موٹیویشن سے، یعنی لوگ جا کے خود لڑتے ہیں جا کے کہ ہمارے بچوں کی ویکسینیشن کی جائے۔ تو ہمیں بھی یہی ہے کہ ہم اس طرح کی سٹیج پہ لے آئیں کہ لوگ آ کے ہمیں جا کے فورس کرنے کی بجائے لوگ خود آ کے ہم سے ریکویسٹ کریں یا ہمیں وہ کمپیل کریں کہ ہمیں ہمارے بچوں کو ویکسینیشن دیں یا ہمارے بچوں کو قطرہ پلائیں۔ تو اگر ہم اس سٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں تو انشاءاللہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک کو پولیو سے پاک نہ کر سکیں۔ بالکل جی، بہت شکریہ۔ جیسے کہ ہم بات اکثر کرتے ہیں کہ اپنے مسایہ ملک کی، کبھی یہ کہتے ہیں کہ مسایہ ملک ہمارا چاند پہ پہنچ گیا ہے، تو وہ 2011 میں پولیو سے بھی پاک ہو چکا ہوا تھا۔ اور جیسے کہ ابھی ڈاکٹر وسیم صاحب نے بات کی کہ بنگلہ دیش کی، تو بنگلہ دیش کے وہاں کے لوگ جو ہیں ان میں اتنی شعور ہے کہ وہ خود جا کے محکمہ صحت کے عملے کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے 2 قطرے پلائے جائیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ 2025 تک جو ہے پاکستان بھی پولیو سے فری قرار ہوگا۔ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی کسی نئے موضوع کے ساتھ، کسی نئی جگہ سے، آئندہ آنے والی منگل کو شام 5:30 بجے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، جب بھی سجدہ رہے اپنے اس 22 بیٹے کو دعا میں یاد رکھنا۔ خدا حافظ۔